Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Salaam alaikum my little friends. I welcome you. इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है सलाम किड्स फन एंड फेथ, जहाँ हम करते हैं फन और साथ ही साथ हम खाली फन नहीं करते बल्कि अपने फेथ को बनाते हैं हर एपिसोड के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप सभी जानते हैं ये कौन सा इस्लामिक मंथ चल रहा है? कैसे नहीं पता होगा? एवरीबडी इज़ बिजी, हर कोई बिजी है आज महफिलों में, राइट? तो ये चल रहा है इस्लामिक कैलेंडर का 8th मंथ, ओके, इस्लामिक कैलेंडर का 8th मंथ जिसे हम कहते हैं शाबान, माहे शाबान। तो हम एक बार रिवाइज करें हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर। फर्स्ट मंथ था मुहर्रम, उसके बाद सफ़र, उसके बाद रबीउल अव्वल, उसके बाद रबीउस सानी, उसके बाद जमादिउल अव्वल, उसके बाद जमादिउस सानी, उसके बाद रजब एंड लास्टली जो हमारा 8th मंथ चल रहा है माहे शाबान। डू यू नो माहे शाबान अपने आप में क्यों इतना स्पेशल है? सारे महीने जितने भी हैं दीन इस्लाम में, हर महीने में आपको कोई ना कोई ऐसी तारीख़ मिल जाएगी जिसमें किसी मासूम की या किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की, किसी अल्लाह के ऐसे बंदे की जिससे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, चाहे वो अम्बिया हों, चाहे वो मासूमीन हों, चाहे वो रसूलुल्लाह के घराने के कोई गरा कद्र शख्सियत हो, सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, किसी न किसी की शहादत ज़रूर मिल जाती है। मगर ये वाहिद माह शाबान है जो फुल ऑफ हैप्पीनेस है। इस पूरे महीने में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं। इस महीने में कोई भी गम नहीं है, किसी की भी शहादत नहीं है। डू यू नो वाई? वेल, ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, किसी आलिम ने या किसी स्कॉलर ने इसको बयान तो नहीं किया है, बट अगर आप नोट करने जाएं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक बहुत ही ख़ास चीज़ मिलती है। वो ये है कि जिस मंथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, यानी जिस मंथ में इमाम हुसैन से रिलेटेड कोई खुशी है, उस महीने में कोई गम की तारीख़ नहीं मिलती। और जिस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है यानी माह मुहर्रम, उस महीने में कोई खुशी की तारीख़ नहीं मिलती, कोई विलादत नहीं मिलती। क्या आपने नोट किया था ये बात? कितनी स्पेशल बात है ना ये। यानी हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ख़ास कोइंसिडेंस है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशी अल्लाह को इतनी प्यारी है कि उस महीने में जिसमें उनकी खुशी है अल्लाह ने कोई गम नहीं रखा, और इस महीने में जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम है उस महीने में अल्लाह ने कोई खुशी नहीं रखी। तो हमारे और आपके ऊपर इस बात से क्या फ़र्ज़ बनता है? फ़र्ज़ ये बनता है कि जब माह शाबान आ जाए, जब इमाम हुसैन की खुशी का महीना आ जाए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ मनाएं, और जब इमाम हुसैन की गम का महीना यानी माह मुहर्रम आ जाए तो हम सिर्फ़ और सिर्फ गम मनाएं। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम यही करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटा सा प्यारा सा वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फ्रेंड थे जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर, जो उम्र में तो आपसे बहुत बड़े थे, यानी एज उनकी जो है वो इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो इमाम हुसैन से इतना प्यार करते थे कि इमाम हुसैन उन्हें अपना फ्रेंड कहते थे। हिस्ट्री बताती है कि जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कदम रखते थे, अपने पैरों को, अपने फुटस्टेप्स को रखते थे, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर उस जगह की मिट्टी को, उस जगह की खाक को उठाते थे और अपनी आँखों से लगाते थे, अपने सर पर डालते थे। वो इतनी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। एक दिन जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने घर पे एज़ अ फ्रेंड इनवाइट किया कि इमाम हुसैन आप प्लीज़ मेरे घर पे मेरे साथ डिनर करने के लिए आएंगे। मौला ने दावत कबूल कर ली क्योंकि मौला बहुत प्यार करते थे जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हबीब के घर जाने वाले थे उस दिन, लेकिन बात डिनर की हुई थी।
تو جناب حبیب ابن مظاہر اتنے ایکسائٹڈ تھے صبح سے کہ آج امام حسین میرے گھر پہ دعوت کے لیے آنے والے ہیں. ہمارے گھر پہ بھی جب ہمارا کوئی خاص فرینڈ آنے والا ہوتا ہے تو ہم کتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں نا. ہم صبح سے ہی جو ہے وہ اپنے مما بابا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ابھی اور کتنی دیر ہے, ابھی اور کتنے آورز ہیں, ابھی اور کتنے منٹس ہیں, کب آئیں گے میرے وہ فرینڈ. ایسے ہم پورے دن پوچھتے رہتے ہیں, رائٹ. اسی طرح جناب حبیب بھی بار بار اپنے بابا سے پوچھ رہے تھے. کبھی اپنے ٹیرس پر جا کر دیکھتے تھے, کبھی اپنی بالکنی میں جا کر دیکھتے تھے, بار بار وہ دیکھتے تھے کہ امام حسین آئے یا نہیں, آئے یا نہیں. اب آپ کو پتا ہے ہوا کیا؟ تو جب انہوں نے تھوڑا سا بینڈ اوور کیا اپنے ٹیرس سے تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ان کا پیر پھسلا اور وہ ٹیرس سے نیچے گر گئے. اور نیچے گرنے کے بعد کیا ہوا؟ اٹ واز ویری سیڈ. ان کا انتقال ہو گیا, وہ دنیا میں نہیں رہے. تو پھر ہوا کیا؟ ان کے جو بابا تھے وہ بھی اہل بیت علیہم السلام سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کی اس ڈیتھ کو, اس انتقال کو لوگوں پر عیاں نہیں کیا, کسی کو بھی نہیں بتایا. انہوں نے چپ چاپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کہیں کسی روم میں یا کہیں رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اگر رسول اللہ کو اور امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل جائے گا تو وہ سیڈ ہو جائیں گے اور وہ خوشی خوشی ہمارے گھر نہیں آئیں گے. تو انہوں نے امام حسین کی سیڈنس کو اپنے خیال میں رکھتے ہوئے اس سیڈ خبر کو, اس بری خبر کو, اس ایکسیڈنٹ کو چھپا دیا. تو کیونکہ امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر سے ہی ملنے آئے تھے, وہ گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیے حبیب کہاں ہے. تو ان کے بابا جو ہیں وہ کیسے بتاتے, انہوں نے تو اسی لیے چھپایا تھا نا کہ امام حسین کو اگر پتہ چل جائے گا تو وہ سیڈ ہو جائیں گے. تو انہوں نے اگنور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا مولا آئیے پہلے ہم لوگ کچھ کھا پی لیتے ہیں, ہماری دعوت جو ہے وہ ہو جائے گی, اس کے بعد میں حبیب کو بلاتا ہوں. یعنی وہ اگنور کرتے رہے اس کو کسی طرح. لیکن جب امام حسین نے بہت انسسٹ کیا, بہت مولا نے بار بار پوچھا کہ نہیں مجھے حبیب نے انوائٹ کیا ہے, میں حبیب کے بنا جو ہے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, تو انہوں نے امام کو پھر بتایا کہ مولا ایک ایسے سیڈ ایکسیڈنٹ, کیونکہ حبیب آپ کے آنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے, وہ بار بار ٹیرس پر جا رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹیرس پر, وہ تھوڑا زیادہ لین ہو گئے, زیادہ جھک گئے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ پہلے تو سیڈ ہوئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, یہ میرا دوست یہ حبیب ابن مظاہر میری محبت میں بار بار چھت پہ جا رہا تھا, میرے انتظار میں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اسے زندگی دوبارہ بخش دے. اور امام حسین کی یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ نے جناب حبیب ابن مظاہر کے جسم میں دوبارہ روح پھونک دی اور جناب حبیب ابن مظاہر دوبارہ زندہ ہو گئے. یعنی امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے کس قدر کرامت بخشی ہے, آپ کی زبان میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ اللہ سے وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. از اٹ پاسبل کہ کیا کوئی کبھی مر کے زندہ ہو جائے؟ ہم اور آپ تو ایسا کبھی بھی نہیں دیکھتے, لیکن یہ اہل بیت ہیں جو امپاسبل کو بھی پاسبل کر کے دکھا دیتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے انہیں اپنی مرضی دے کر بھیجا ہے. یہ اللہ کے سب سے اسپیشل بندے ہیں, یہ اللہ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں. اسی لیے جب یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اور اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. یہ ماہ شعبان بہت اسپیشل ہے. اگر آپ کے کچھ ڈریمز ہیں, کچھ ایسپریشنز ہیں, کچھ خواب ہیں, کچھ خواہشیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں, کچھ دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں, تو آپ اللہ کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں, وہ یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. تو تھی نا یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اچھی فرینڈشپ کی سٹوری. اگر ہم بھی امام حسین کو اپنا ایسے ہی فرینڈ بنا لیں تو وہ اسی طریقے سے ہماری بھی مشکلوں کو آسان کر دیں گے. اب باری ہے ہمارے آج کے انٹریکٹیو سیشن کی, یعنی میں پوچھوں گی آپ سے کچھ سوالات اور آپ دیں گے ان کے جوابات. آج کے انٹریکٹیو سیشن میں بہت ہی سمپل سا میچ دا فالوئنگ ہے جو ہم نے ماہ رجب میں بھی کیا تھا, یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کس تاریخ پر کس عظیم ہستی کی, کس اسپیشل پرسنالٹی کی برتھ ڈیٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ماہ شعبان میں کس کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ رہا ہمارا کالم اے اور یہ رہا ہمارا کالم بی. کالم اے میں لکھی ہوئی ہیں ڈیٹس اور کالم بی میں لکھی ہوئی ہیں پرسنالٹیز کے نیمز.
تو کالم اے میں جو ڈیٹس ہیں وہ ہیں 4 شعبان، 10 شعبان، 3 شعبان، 7 شعبان، 5 شعبان، 15 شعبان اینڈ 1 شعبان. اور کالم بی میں جو ہمارا آرڈر ہے وہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، اور بالآخر ہمارے اور آپ کے وقت کے امام، ہمارے زندہ امام، ہمارے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. تو یہ مہینہ اپنے آپ میں اس لیے بھی بہت اسپیشل ہے کہ اس مہینے میں ہمارے زندہ امام کی ولادت ہوتی ہے، جن کی برتھ ڈے ہمیں سب سے زیادہ شان و شوکت سے منانی چاہیے. تو لیٹس گیٹ بیک ٹو آور میچ. دا فالوئنگ، مجھے بتائیے 4 شعبان کو کس کی ولادت ہوئی ہے؟ کریکٹ، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے 4 شعبان کو. آپ نے ماہ رجب میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت منائی ہوگی 7 رجب کو. تو حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی 2 ڈیٹس ملتی ہیں ہم کو، ایک ملتی ہے 4 شعبان اور دوسری ہے 7 رجب. بوتھ آر کریکٹ، لیکن ہم شعبان کی ڈسکشن کر رہے ہیں تو ہم 4 شعبان کو کنسیڈر کریں گے. اب آتی ہے باری 10 شعبان کی. کیا آپ کو پتا ہے 10 شعبان کو کس کی برتھ ڈے ہوتی ہے؟ 10 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کے پارے جگر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب علی اکبر علیہ السلام کی برتھ ڈے ہوتی ہے. یہ دن بھی بہت اسپیشل ہے. آپ اس دن یعنی 10 شعبان کو، 10 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگے تو یقیناً اللہ اسے قبول فرمائے گا. اب باری ہے ہماری 3 شعبان کی. ونڈرفل. اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ لوگوں نے جواب دے دیا. 3 شعبان کو ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت. امام حسین از دا برانڈ ایمبیسڈر آف ہیومینٹی. کوئی بھی انسان دنیا میں بھلے ہی وہ کسی ریلیجن کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کو ضرور بس ضرور مانتا ہے. ایوری گڈ پرسن، ہر انسان جو دل سے اچھا ہے وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، باری ہے اب 7 شعبان کی. ڈو یو نو 7 شعبان کو کس کی برتھ ڈے ہوتی ہے؟ 7 شعبان کو ہوتی ہے جناب قاسم علیہ السلام کی، یعنی امام حسن علیہ السلام، ہمارے سیکنڈ امام، ان کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت، جن کی شہادت ہم ماہ محرم میں مناتے ہیں. اب آتی ہے باری 5 ماہ شعبان کی. 5 ماہ شعبان کو کس کی برتھ ڈے ہوتی ہے؟ 5 ماہ شعبان کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد علیہ السلام کی برتھ ڈے ہوتی ہے، جن کی وجہ سے آج دین اسلام باقی ہے، جن کے صبر کی وجہ سے دشمنوں نے ہار مان لی اور آج بھی ہر طرف امام حسین کا نام زندہ ہے. اب باری آتی ہے 15 شعبان کی. ویل گریٹ، آپ لوگوں نے پہلے ہی جواب دے دیا. 15 شعبان کو ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ، امام وقت، زندہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت. تو اس دن ہمیں نئے کپڑے پہننے چاہیے، سویٹ ڈشز کھانا چاہیے، بڑوں سے عیدی مانگنی چاہیے، محفلوں میں جانا چاہیے، اعمال کرنا چاہیے. اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نمازوں کو پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر، صلوات پڑھ کر، کہ اس نے ہمیں امام کا چاہنے والا بنایا، اس نے ہمیں ایسے بہترین امام سے نوازا. تو اس دن ہمیں بہت سارے ثواب کما لینا چاہیے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک صلوات کی ایک تسبیح جس میں 100 ٹائمز اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا جائے، اسے پڑھ کر اپنے امام کو ایز اے گفٹ دینا چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہمیں ریٹرن میں کیا ملتا ہے؟ ریٹرن گفٹ ملتا ہے. آپ مولا کو گفٹ دیں اور ان سے ریٹرن گفٹ مانگیں، یقیناً مولا آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین ریٹرن گفٹ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے، اب بچتا ہے ہمارا لاسٹ آپشن. تو آپ کو پتا ہے ایک آپشن اس طرف بھی بچا ہے. 1 شعبان کو ہوتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی برتھ ڈے، جن کا بھی یقیناً دین اسلام پر اور ہم سبھی پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ اگر نہ ہوتی تو دین اسلام نہیں باقی ہوتا. آپ نے اگر
اپنے صبر سے، اپنی شجاعت سے، اپنی بریوری سے کام نہ لیا ہوتا تو یزید ملعون دین اسلام کو برباد کر چکا ہوتا. تو یہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جس میں کربلا کے بہت خاص واریئرز کی ولادت ہوئی ہے. آئیے باری ہے ہمارے 8 o'clock کی. تو آج کے 8 o'clock میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دی امپورٹنس آف بینگ کائنڈ. کائنڈ ہونا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اینڈ وائی ایم آئی ٹیلنگ دس ٹو یو ٹوڈے. تو کیوں میں آپ کو آج کائنڈنس کے بارے میں بتا رہی ہوں یا کائنڈنس کے بارے میں آرٹ ورک کرا رہی ہوں؟ کیونکہ ہم ماہ شعبان کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور ماہ شعبان میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا امام حسین علیہ السلام وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہیں وہ لوگ بھی جو کسی دین کو نہیں مانتے ہیں، کسی ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں، نہ اللہ کو نہ اور کسی گاڈ میں وہ اپنا ٹرسٹ رکھتے ہیں، پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ڈو یو نو وائی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی ریلیجن کے پرچم کو آگے نہیں رکھا بلکہ ہیومینٹی کے پرچم کو آگے رکھا، انسانیت کے پرچم کو آگے رکھا. امام حسین کی جو آرمی تھی کربلا میں، اس میں صرف مسلمان، صرف مسلمز، صرف اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں تھے. وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو مانتے تھے، کسی اور خدا میں یقین رکھتے تھے. ایسے لوگوں کو بھی امام نے اپنے لشکر میں جگہ دی. کیوں؟ کیونکہ امام کا مقصد دین اسلام کو بچانا تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ انسانیت کو بچانا تھا. اور انسانیت کا جو روٹ ہے وہ کائنڈنس ہے. وہ انسان جو کائنڈ نہیں ہے وہ ایک اچھا انسان کبھی بھی نہیں بن سکتا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا the one who does not have kindness has no religion. یعنی وہ انسان جس کے دل میں رحم نہیں ہے، کائنڈنس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. ریلیجن کائنڈنس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آج ہم بنائیں گے کائنڈنس ڈونٹ. کیوں؟ کیونکہ کائنڈنس بھی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، سویٹ سویٹ سی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا فیوریٹ ڈونٹ ہوتا ہے. تو میں نے بنایا ہے ایک بڑا سرکل، اس کے اندر بنایا ہے ایک چھوٹا کٹ آؤٹ سرکل، اور یہ کریم کی طرح سے میں نے ایک شیپ دے دیا ہے. آپ بھی کر لیجئے اس کو. اینڈ آفٹر دیٹ لے لیجئے ایک سیزر اور اس سرکل کو کر لیجئے کٹ آؤٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیزرز یوز کرتے وقت یا تو آپ سیفٹی سیزرز یوز کریں گے یا پھر کریکٹ کسی بڑے کی ہیلپ لے لیں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا آؤٹر سرکل کٹ آؤٹ ڈونٹ کا. اب یہ جو انر سرکل ہے ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں کٹ. پلیز بی کیئرفل. یہ ہو گیا ہمارا انر سرکل بھی کٹ. اب لے لیتے ہیں ایک بلیک اسکیچ پین اور کر لیتے ہیں کریم کی آؤٹ لائن. اس کے بعد کر سکتے ہیں آپ سب اپنا فیوریٹ کام، کلرنگ. وچ کلر شوڈ آئی کلر مائی ڈونٹ؟ لے لیتے ہیں یلو کلر. یہ لیا میں نے یلو کلر اینڈ آئی اسٹارٹ کلرنگ مائی ڈونٹ. ہو گیا یہ کلر. اب ہم کرتے ہیں انر کریم کو فل. I'll take پنک کلر. پنک کلر کون سا فلیور ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اسٹرابری. اس کو کر لیتے ہیں جلدی جلدی کلر. پھر اس کے بعد بنائیں گے ہم اس ڈونٹ کی ٹاپنگس، یعنی ہماری کائنڈنس ڈونٹ کی ٹاپنگس. آپ مجھے بتائیے کیا ہو سکتی ہیں کائنڈنس ڈونٹ کی ٹاپنگس؟ ایک کائنڈ انسان کے اندر ہمیں کون سی کوالٹیز ملتی ہیں؟ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو انسان کو کائنڈ بناتی ہیں؟ یہ ریڈی ہے میرا اسکرمشس ڈونٹ. اب اس کو ہم بناتے ہیں سویٹ سے سویٹر ود آر کائنڈنس ٹاپنگس. اب یہ جو پیپر بچا ہوا ہے اس میں سے لے لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کٹ آؤٹس. 1 2 3 4. اور اس کے بعد لکھتے ہیں ان کے اوپر وہ کوالٹیز جو ہمیں بناتی ہیں کائنڈ. تو سم ون ہو از کائنڈ از ویری ہیلپنگ. یعنی وہ انسان جو کائنڈ بننا چاہتا ہے اسے لوگوں کی
ہیلپ کرنا چاہیے. کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ہم؟ بائی سمپلی کلیننگ دا ہاؤس، بائی ہیلپنگ ان ہوم ورک. ہم گھر کو صاف کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں، مما کی، اپنے سبلنگس کی، اپنے بھائی بہنوں کی. اگر ان کا ہوم ورک نہیں ہو پا رہا تو ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی. اور ہیلپنگ کے علاوہ ہم کیئر کر سکتے ہیں، رائٹ؟ کیئر کرنے سے بھی ہم کائنڈ بنتے ہیں. اوکے، یہ رہا ہیلپنگ، یہ رہا کیئر. اور کیا کر سکتے ہیں ہم کائنڈ بننے کے لیے؟ وی کین شیئر، رائٹ؟ ہم جب اپنے ٹوائز کو، اپنے فیوریٹ فوڈ کو شیئر کرتے ہیں تو ہم کائنڈ بنتے ہیں، رائٹ؟ اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں. وی کین فرگیو پیپل. جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، جینوئن، جان بوجھ کے نہیں کی ہوئی غلطی، اس کو ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین شو کہ ہم کتنے کائنڈ ہیں. فرگیو، رائٹ؟ اور انہیں معاف کرنے سے ہم اللہ سے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں ویسے اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا. تو وی کین فرگیو، وی کین کیئر، وی کین شیئر اینڈ وی کین ہیلپ. یعنی ہم لوگوں کو ان کی جینوئن معصوم غلطیوں کے لیے معاف کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کی کیئر کر سکتے ہیں. جب ہمارے پیرنٹس، ہمارے گھر میں لوگ، ہماری بہنیں، بھائی کبھی بیمار ہو جائیں تو ہم انہیں ایک بلینکٹ لا کے دے سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی ایکشنز سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں. ہم اپنے فیوریٹ فوڈ کو، اپنے فیوریٹ ٹوائز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہیلپ میں نے آپ کو بتایا ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنی سبلنگس کی، اپنے فرینڈس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے سے ہم کائنڈ بنتے ہیں. اور کائنڈ بننے سے ہم کس کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام کی ہیلپ کرتے ہیں، رائٹ؟ امام زمانہ کی ہیلپ کرتے ہیں. امام بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے وہ کام کر رہے ہیں جو امام نے سکھایا ہے، رائٹ؟ تو کربلا میں، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اور ہمارے باقی اماموں نے اپنی زندگی میں، ہر امام نے ہمیں کائنڈ ہونا سکھایا ہے. ہم نے کتنی بار دیکھا ہے ہمارے امام ہر کسی کی ہیلپ کرتے تھے. ہم نے کتنی بار دیکھا ہے ہمارے امام ہر کسی کی کیئر کرتے تھے. ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ہمارے امام اپنے علم کو، اپنی نالج کو ہر کسی سے شیئر کرتے تھے. اپنے مال کو جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس تھا اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے امام نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے. میں آپ کو معاف کرنے پر، فرگیو کرنے پہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بہت اچھا واقعہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. آج کے لیے یہ رہا ہمارا کائنڈنیس ڈونٹ. اب باری ہے اس کائنڈنیس ڈونٹ کے بعد ہماری حدیث آف دا ڈے کی. آج کی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کون سے امام ہیں یہ؟ کس نمبر کے امام ہیں یہ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ، امام جعفر صادق ہیں ہمارے اور آپ کے 6th امام. امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر ان کا زمانہ پاتا تو میں اپنی ساری عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا. اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام انسان، عام پرسنالٹی نہیں ہے، کامن انسان نہیں ہے ہماری اور آپ کی طرح. وہ اللہ کے امام ہیں. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں امام کہ اگر میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا زمانہ پاتا، یعنی ان کے ٹائم میں زندہ ہوتا، تو میں اپنی پوری زندگی ان کی سروس میں، ان کی خدمت میں لگا دیتا. یعنی اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو صبح سے شام پورے وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم ہر کام جو کرتے ہیں یہ امام کی سروس میں، ان کی خدمت میں کیسے ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، ہم جب کائنڈ ہوتے ہیں تو ہم اپنے امام کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم جب برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ہم اپنے امام کو سرو کرتے ہیں. ہم جب امام عالی مقام کا صدقہ دیتے ہیں تو ہم ان کو سرو کرتے ہیں. ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں، جب لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم جب دین اسلام کو
اپنے ایکشنز سے لوگوں کو بتاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو زبان سے بتائیں، اپنے ایکشنز سے بتائیں ہم لوگوں کو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں، تو ہم امام علیہ السلام کی ہیلپ کرتے ہیں. یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ ہم امام کی ہیلپ کر سکیں، ان کی سروس میں اپنی پوری زندگی کو گزار سکیں. تو اس حدیث کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا زمانہ پاتا تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا. اسی کے ساتھ باری آ چلی ہے ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ویڈیوز کو آپ لوگوں کے سامنے پلے کروں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ماہ شعبان میں ایک چیک لسٹ بنائیے، اور اس چیک لسٹ میں آپ امام علیہ السلام کا صدقہ جب دیتے ہیں، امام علی مقام کی جب آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یعنی جب آپ دعائے فرج اللہم کلے پڑھتے ہیں، جب آپ امام علی مقام کو عریضہ لکھتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، جیسے آپ اپنے فرینڈس کو میسیجز کرتے ہیں، رائٹ؟ تو امام بھی تو زندہ ہیں. حالانکہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے امام ہمارے سامنے نہیں ہیں، مگر وہ بے شک زندہ ہیں، ہمارے آس پاس ہیں. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پاتے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کی آواز سن نہیں پاتے، لیکن پھر بھی ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں. ایک لیٹر لکھیں امام کو، اس میں پوچھیں امام سے کہ مولا آپ کیسے ہیں، آپ کب آئیں گے، اپنی پرابلمز ان کو بتائیں، ان کی پرابلمز ان سے پوچھیں. ایک لیٹر جیسے ایک فرینڈ کو لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک لیٹر امام کو لکھیں. اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اگر آپ نے کی ہیں تو مجھے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس کا ذکر ضرور کروں گی. یہ رہی آپ کی حدیث آف دا ڈے کی ویڈیوز. السلام علیکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. شکریہ. آج کے لیے یہ رہے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں کیے ہوئے 8 وہ. اسی طریقے سے آپ لوگ بھیجتے رہیے اپنے ویڈیوز مجھے. یقین مانیے مجھے نہ صرف بہت خوشی ہوتی ہے بلکہ فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم میں اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، اور اللہ آپ سبھی کی ان عبادات کو قبول فرمائے. میں دوبارہ آؤں گی آپ لوگوں سے ملنے سلام کڈس کے اگلے ایپیسوڈ میں. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. خدا حافظ.